वसल्लिम अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। 18वीं तरावी में सूरतुल अनकबूत के बकिया 6 रकू, सूरतुल रूम, सूरतुल लुक़मान, सूरतुल सजदा और सूरतुल अहज़ाब का पहला रकू शामिल है। सूरतुल अनकबूत जो है इसका तारुफ़ कल भी पढ़ा था, क्योंकि कल भी हमारी तरावी में ये शामिल थी। आज इसके 6 रकू हैं। आयत नंबर 14 से चंद अंबिया किराम के तज़किरे से ये हकीकत वाज़ेह फरमाई कि अल्लाह ताला ने हमेशा बातिल को रुस्वा किया और हक़ को फ़तह और नुसरत से नवाजा, ताकि अहले ईमान को गलबा और तक़वियत की बशारत मिले। फरमाया हज़रत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल लोगों को हक़ की तरफ दावत देते रहे, फिर मुनकर तबाह बर्बाद कर दिए गए और ईमान वालों को बचा लिया गया और उसे तमाम लोगों के लिए इबरत बना दिया गया। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी लोगों को हक़ की दावत दी और उन्हें शिरक से रोका और उन्हें बताया कि अगर तुम झुटलाते रहे तो तुम भी नाफरमानों कौमों की तरह तुम पर भी अज़ाब आ जाएगा। क्या ये सरकश लोग कायनात की तख्लीक में गौर नहीं करते कि अल्लाह ताला ने इसे पहली मर्तबा बनाया, वही मुर्दों को भी दोबारा ज़िंदा करेगा, जिसे चाहेगा अज़ाब देगा और जिस पर चाहेगा रहम फरमाएगा, और सब उसी की बारगाह में लौटाए जाएंगे। और तुम ना ज़मीन में अल्लाह को आजिज़ कर सकते हो ना आसमान में, और अल्लाह के अलावा ना तुम्हारा कोई मददगार है और ना ही कोई कारसाज। आगे आयत नंबर 45 से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब करते हुए फरमाया कि आप वही की पैरवी करें और नमाज कायम करें, क्योंकि नमाज बेहयाई और बुराई से रोकती है और ज़िक्र इलाही नेमत उज़्मा है और इसके इल्म से कुछ बार नहीं। ऐ मेरे बंदो, मेरी ज़मीन बड़ी वसी है, बस मेरी ही इबादत करो। हर किसी को मौत का ज़ायक़ा चख कर मेरी ही बारगाह में आना है। वहाँ ईमान वाले नवाजे जाएंगे, वो जन्नत के बाला खानों में हमेशा रहेंगे, उन्हें उनके आमाल का बेहतरीन अजर मिलेगा। ये वही लोग हैं जो राह हक़ में इस्तिकामत दिखाते थे और ज़ाते इलाही पर तवक्कुल करते थे। और कितने ही परिंदे हैं जो अपनी अफरादी कुव्वत उठाए नहीं फिरते, हम उन्हें जो परिंदे हैं वो रिज़्क़ के हवाले से कोई उनको परेशानी नहीं होती। अल्लाह फरमा रहा है कि वो आज़ादाना हवा में परवाज़ करते हैं और साथ अपना रिज़्क़ नहीं लेकर फिरते। हम उन्हें भी रिज़्क़ देते हैं और तुम्हें भी रिज़्क़ देते हैं। यहाँ पर ये सूरत ख़त्म हुई। आगे सूरह रूम है। सूरह रूम मक्की है और इसका मरकज़ी मज़मून अहले हक़ को गलबा की बशारत देना है। जब रूमी मगलूब हुए और ईरानी गालिब आए तो मुशरिकीन बड़े खुश हुए। मक्के के जो मुशरिक थे वो इसलिए खुश हुए कि रूम वाले जो थे वो आसमानी किताब मानते थे, आसमानी दीन मानते थे, और जो ईरान वाले थे वो मजूसी थे, आग की पूजा करते थे, बुतों की पूजा करते थे। और जब रूमी मगलूब हुए और उन पर ईरानियों ने गलबा पाया तो मक्के के मुशरिक बड़े खुश हुए। उन्होंने कहा भाई जो हमारे संगी हैं उन्होंने गलबा पा लिया है उन पर जो आसमानी किताब मानते थे। अब इनका मटक्का चूँकि मुसलमानों के साथ था तो इसलिए इनके सामने बड़े खुश हुए कि जैसे वहाँ वही के मानने वाले मगलूब हुए हैं ऐसे ही मुसलमान भी मगलूब हो जाएंगे। तो इस सूरत में बशारत दी गई कि रूमी 9 साल तक गालिब आएंगे और जिस दिन रूमी गालिब आएंगे वो मुसलमानों के लिए भी खुशी का दिन होगा। अब जो पेशीनगोई कुरान ने की
وہ عین 9 سال بعد پوری ہوئی۔ تو یہ بھی ایک قرآن پاک کے سچے ہونے کی نشانی اور علامت تھی۔ تو فرمایا کہ رومی غالب آئیں گے، وہ مسلمانوں کے لیے بھی خوشی کا دن ہوگا۔ بعد میں ایسا ہی ہوا، جس دن رومی بھی غالب آئے وہ دن غزوہ بدر کی فتح کا دن تھا۔ جب واقعی رومی غالب آ گئے، یہ وہ دن تھا جب غزوہ بدر میں اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ سورہ مبارکہ کی ابتدا اسی سے کرتے ہوئے کہ اگرچہ رومی مغلوب ہوئے لیکن وہ 9 سال کے عرصہ میں پھر غالب آئیں گے، اور تمام اختیار اللہ ہی کے دست قدرت میں ہے۔ وہ دن مسلمانوں کے لیے بھی خوشی کا دن ہوگا۔ اگلی آیتوں میں دلائل انفس و آفاق، آفاقی دلائل جو آسمانوں میں ہیں وہ دیے، اور انسان کے نفس کے جو دلائل ہیں وہ دیے۔ آیت نمبر 20 سے انفس و آفاق کے بعض دلائل ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ تمہیں مٹی سے پیدا کر کے زمین میں پھیلانے میں بھی اس کی قدرت کی نشانیاں ہیں، اور تمہیں میاں بیوی بنانے اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کرنے میں بھی قدرت الہی پر بہت سی نشانیاں ہیں۔ زمین اور آسمان کی تخلیق اور تمہاری زبانوں اور رنگوں کے اختلاف بھی قدرت الہی کا شاہکار ہے۔ تمہاری رات کو سکون سے سونا اور دن کو جاگ کر تلاش رزق میں سرگرداں ہو جانا، یہ بھی عظمت الہی کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ بجلی کا چمکنا، بارش کا برسنا، مردہ زمین کا زندہ ہونا بھی عظمت الہی کا شاہکار ہے، بشرطے کہ تم عقل سلیم سے کام لو۔ یہاں پر یہ صورت مکمل ہوئی۔ آگے سورہ لقمان، یہ سورہ مبارکہ مکی ہے۔ لقمان عرب میں ایک دانشور کی حیثیت سے مشہور تھے۔ یہ جو ہمارے لوگ کہتے ہیں نا حکیم لقمان، حکیم تو تھے لیکن عربی والا حکیم۔ ہمارے پنجابی والے جس کو حکیم سمجھتے ہیں نا، وہ پڑیاں بنانے والے، مجونے تیار کرنے والے، یہ مراد نہیں ہے۔ اس سے مطلب ہے کہ عربی میں حکیم اس کو کہتے ہیں جس کے اندر حکمت کا خزانہ ہو، دانائی اللہ کی طرف سے۔ یہ سورہ مبارکہ مکی ہے۔ لقمان عرب میں ایک دانشور کی حیثیت سے مشہور تھے۔ ان کے حکمت آمیز اقوال عربوں کی شاعری میں بھی موجود ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں ان کے اقوال بیان فرما کر مشرکین پر یہ واضح فرما دیا گیا کہ لقمان بھی عقیدہ توحید کے ہی مبلغ تھے اور شرک سے بیزار تھے۔ اس سے بھی تمہارے عقائد باطلہ کا آخری حد تک بطلان ہو جاتا ہے۔ آیت نمبر 12 سے حضرت لقمان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے انہیں حکمت عطا کی اور شکر بجا لانے کی تلقین فرمائی، کیونکہ جو شکر ادا کرتا ہے اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، ہر حال میں لائق حمد بھی وہی ہے۔ لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا شرک نہ کرنا، شرک بہت بڑا ظلم ہے، اور ہم نے انسان کو حکم دیا کہ اپنے والدین سے حسن سلوک کرے۔ اس کی ماں اسے کمزوری پر کمزوری جھیلتے ہوئے اٹھاتی ہے، پھر 2 سال اسے دودھ پلاتی ہے، اور ہم نے انسان کو حکم دیا کہ وہ ہمارا بھی شکر بجا لائے اور اپنے والدین کا بھی شکر بجا لائے، اور سب نے میری بارگاہ میں لوٹ کر آنا ہے۔ اور اگر تیرے والدین تجھے شرک پر مجبور کریں تو ان کی بات نہ مانو، البتہ دنیاوی معاملات میں ان سے حسن سلوک کرو اور پیروی اس کی کرو جو میری طرف رجوع کرنے والا ہے۔ لقمان نے کہا اے میرے بیٹے، زمین و آسمان کی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی بارگاہ الہی میں حاضر ہوگی، اور اے میرے بیٹے نماز قائم کر، نیکی کا حکم دے، برائی سے روک، رائے حق میں آنے والے مصائب میں صبر کر، بے شک یہ بڑی ہمت والوں کا کام ہے، اور غرور سے لوگوں کے سامنے اپنے گال نہ پھیلا، زمین پر اکڑ کر نہ چل، اپنی چال میں میانہ روی اختیار کر، اور اپنی آواز پست رکھ، بے شک اللہ تعالیٰ متکبر اور شیخی باز کو پسند نہیں کرتا۔ آگے سورہ السجدہ، یہ سورہ مبارکہ مکی ہے۔ اس کا مرکزی مضمون اسلام کے بنیادی عقائد کا اثبات اور منکرین کے شبہات کا ازالہ کرنا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے اکثر جمعے کے دن نماز فجر کی پہلی رکعت میں پڑھا کرتے تھے، اور آپ رات کو سونے سے قبل اس کی تلاوت بھی فرمایا کرتے تھے، سورہ سجدہ کی۔ اس میں ایک سجدہ بھی آتا ہے اور اس میں 3 رکوع ہیں۔ سورہ مبارکہ کی ابتدا نزول قرآن سے کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ کتاب
رب العالمین کی طرف سے نازل کی گئی، اور اس میں کوئی شک نہیں۔ منکرین کہتے ہیں کہ اس کتاب کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گھڑ لیا، ایسا نہیں ہے، یہ تو وہ حق ہے جو آپ کے پروردگار کی طرف سے آپ پر اتارا گیا تاکہ آپ اس قوم کو ڈرائیں جن کے پاس بڑے عرصے سے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔ اگلی آیتوں میں عظمت باری تعالیٰ کے بعض مظاہر کو بیان فرمایا۔ آیت نمبر 4 سے اللہ تعالیٰ کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہی ہے جس نے زمین و آسمان کو دونوں کو بنایا، پھر کائنات کا نظام اپنے دست قدرت میں لے لیا۔ اس کے علاوہ نہ تمہارا کوئی کارساز ہے اور نہ ہی اس کے اذن کے بغیر کوئی شفاعت کرنے والا، تم سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ وہ پوری کائنات کا نظام خود چلاتا ہے، پھر وہ کام ایک ایسے دن میں اس کے حضور پہنچ جاتا ہے جو تمہارے حساب میں 1000 دن کے برابر ہے۔ منکرین کہتے ہیں کہ ہمیں مٹی میں ملنے کے بعد پھر زندہ کیسے کیا جائے گا؟ تو دراصل یہ اپنے رب سے ملاقات کے ہی منکر ہیں۔ آپ فرما دیں کہ جو موت کا فرشتہ تم پر مقرر ہے وہی تمہاری روح قبض کرے گا، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ آیت نمبر 18 میں فرمایا کہ اس دن مومن اور فاسق برابر نہیں ہوں گے، ایمان والوں کو ان کے ایمان کے بدلے میں بلند درجات دیے جائیں گے۔ اگر وہ آگ سے نکلنا چاہیں گے تو انہیں پھر آگ میں دھکیل دیا جائے گا، پھر انہیں اس اخروی بڑے عذاب سے پہلے دنیا کا چھوٹا چھوٹا عذاب بھی ہم دیں گے تاکہ شاید وہ سرکشی کی روش چھوڑ دیں، اور ہماری آیات کے منکر سے بڑھ کر کوئی ظالم نہیں، ہم مجرموں سے انتقام لینے والے ہیں۔ آیت نمبر 23 میں فرمایا کہ ہم نے آپ کو اسی طرح کتاب عطا فرمائی جیسے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی تھی۔ یہ ان یہودیوں کو جواب دیا جا رہا ہے کہ جیسے حضرت موسیٰ کو کتاب دی، میں نے ہی اس مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کتاب قرآن عطا فرمایا۔ تو کتاب عطا فرمائی جو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت تھی، اور اس کتاب سے ہم نے انہیں زمانے کا امام بنا دیا تھا۔ یہاں تک یہ صورت اختتام پذیر ہوتی ہے۔ بنی اسرائیل، وہ اپنے آپ کو بنی اسرائیل کہتے تھے کہ ہم یہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہے، حضرت یعقوب کی نسل سے ہیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو فرماتا ہے کہ جس طرح میں نے حضرت موسیٰ کو نبی بنایا اور کتاب دی، ایسے ہی میں نے اس مصطفیٰ کریم کو نبی بنایا اور ان کو کتاب قرآن عطا فرمایا۔ اب آگے ہے سورہ الاحزاب۔ سورہ الاحزاب مدنی ہے۔ اس کا مرکزی مضمون اس نصرت الہی کا بیان ہے جو ہر حال میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شامل حال رہتی تھی۔ یہاں خصوصی طور پر اس نصرت کا ذکر ہے جو غزوہ احزاب اور بنو قریظہ کے معاملے میں آپ کے شامل حال تھی، اور منکرین کے بعض اعتراضات کی تردید میں آپ کے شامل حال تھی۔ اس لیے اس سورہ مبارکہ میں عظمت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سے پہلو اجاگر کیے گئے ہیں تاکہ منکرین پر بھی واضح ہو جائے کہ عند اللہ آپ کی وجاہت اور قدر و منزلت کیا ہے، اور وہ آپ کے متعلق کوئی بھی بات کرتے ہوئے محتاط رہیں۔ سورہ مبارکہ کی ابتدائی آیات میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو استقامت کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا، اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ سے ڈرتے رہیں۔ اور آگے اگلی جو آیتیں ہیں ان میں ایک بنیادی جو اس معاشرے میں برائی پائی جاتی تھی اس کی نشاندہی کی، وہ یہ تھی کہ جس کو وہ اپنا بیٹا بنا لیتے، منہ بولا بیٹا، وہ اگر فوت ہو جاتا یا اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا تو اس کی بیوی کو یہ حقیقی بہو تصور کرتے تھے، اور اس کے ساتھ نکاح کرنا، شادی کرنا یہ بہت بڑا گناہ سمجھتے تھے۔ تو اس جو ایک شائبہ تھا ان کا، اس کو واضح کیا۔ منہ بولے بیٹے حقیقی بیٹے نہیں ہوتے، چونکہ مشرکین کا اعتراض تھا کہ آپ نے اپنے متبنہ اس کو کہتے ہیں جس کو بیٹا بنایا گیا ہو، تو آپ نے ایک بیٹا بنایا ہوا تھا حضرت زید کو منہ بولا بیٹا کہا ہوا تھا حضور نے۔
اپنے متبنہ حضرت زید کی متعلقہ حضرت زینب سے نکاح کر کے گویا اپنی سگی بہو سے نکاح کر لیا ہے، وہ یہ اعتراض کرتے تھے۔ تو اس تناظر میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کے سینے میں دو دل نہیں بنائے، نہ کسی کے اپنی بیوی کو ماں کہنے سے وہ اس کی ماں بن جاتی ہے، اور نہ ہی اس کے منہ بولے بیٹوں کو حقیقی بیٹا بنا دیا جاتا ہے۔ یہ تمہاری اپنی خود تراشیدہ باتیں ہیں۔ ہاں، متبنہ کو ان کے اصلی باپ کی نسبت سے ہی پکارا کرو، یہ اسلام کا حکم ہے۔ اگر کسی نے کسی کا بیٹا اپنے گھر میں لے پالک لیا ہے، پالا ہے، تو شریعت کا یہ حکم ہے کہ اس کو اس کے اپنے باپ کے نام سے پکارا کرو۔ جب نام ولدیت لکھاؤ تو اس کے اپنے باپ سے لکھاؤ۔ ٹھیک ہے، تم پالتے رہو اپنے گھر میں، بے شک رکھو، لیکن جب لکھانے کی باری آئے تو اس کے اصلی باپ سے اس کا نام لکھاؤ۔ تو فرمایا کہ ہاں، متبنہ کو ان کے اصلی باپ کی نسبت سے پکارا کرو۔ اگر باپ کا نام معلوم نہ ہو تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں اور تمہارے دوست ہیں۔ جو غلطی ہو گئی اللہ تعالیٰ اسے معاف کرنے والا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کی جانوں سے بھی ان کے قریب ہے اور اولا بالتعارف ہیں، اور ان کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں، اور حکم الہی کے مطابق میراث وراثت خونی رشتہ داروں کو ہی ملے گی۔ اور اگر تم اپنے منہ بولے بیٹوں یا دوسرے لوگوں سے بھلائی کرنا چاہتے ہو تو ان کے لیے الگ سے وصیت کر جاؤ۔ اور یہ جس حق کو لازم پکڑنے کی تلقین کی جا رہی ہے، یہی عہد ہم نے پہلے انبیاء کرام سے بھی لیا تھا تاکہ وہ اسے اپنی امتوں تک پہنچا دیں، اور پھر اس عہد کے تقاضے پورے کرنے والوں کو انعامات سے نوازا جائے اور برے دردناک عذاب میں گرفتار کر دیے جائیں۔ اسی پر 18ویں تراویح کی تلاوت کا جو مفہوم تھا وہ مکمل ہوا۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن پاک سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔